या हबीबी या मुहम्मद या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल क़वमी सुम्मा रिदा अन अबी बकरिम व अन उमरा व अन उस्मान व अन अलिय्यिन ज़िल क़वमी। अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमतिल इस्लाम व कफ़ा बिहा मिन निअमा। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा। अल्लाह ताला ने हम सबको पकीज़ा मकसद के लिए इकट्ठा किया, आपको सुनने की तौफ़ीक दी और मुझे बताने की तौफ़ीक दी। आप सुन रहे हैं फ़ज़ाइल-ए-रमज़ान में अज़मत ज़हीर क़ादरी की ज़बान से फ़ज़ाइल-ए-नबूवत, फ़ज़ाइल-ए-रमज़ान। इंशाअल्लाह ताला आज हम सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक उतारा, सरकार की शान कुरान से बढ़ा दी और कुरान की शान सरकार से बढ़ा दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज आप सुनेंगे कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरान को किस तरह पढ़ा। शमाइल तिरमिज़ी, जिस किताब के बारे में सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, जिस जगह तिरमिज़ी शरीफ पढ़ी हो वो ऐसे है जिस तरह वहाँ मैं ख़ुद तशरीफ़ फरमाऊँ। इसके अंदर आका अलैहिस्सलाम से हज़रत यअला बिन ममलिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शाह फरमाया कि सरकार ने तुम्हें सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक रोज़ सहाबी रसूल थे, उन्होंने पूछा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह किराअत किया करते थे। ये मैं आपको बता दूं कि असल लफ्ज़ किराअत है। कई लोग इसको नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक किरत पढ़ते हैं, ये गलत लफ्ज़ है और इसका मायना और उसके मायने में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। यही वजह है कि जब अरबिक आपने पढ़ी नहीं होती तो ये मायने जब पता नहीं होते तो फिर इसी वजह से फिर वो जो है वो तर्जुमे भी गलत होते हैं, तफसीरें भी गलत बनाते हैं और उसी वजह से फिर फ़िरक़ेबाज़ी जो है वो बनती है। क्योंकि जो सुनने वाले होते हैं वो तो बेटे वैसे ही नबलद होते हैं, वो बेचारे उनको आप जिधर लगाएंगे वो लग जाएंगे। ये सारा मनसब, जिस मनसब पर बैठकर आप इस्लाम की गुफ्तगू कर रहे होते हैं, दरअसल वो कोई सोफ़ा या कुर्सी नहीं होती, बल्कि वो मिंबर रसूल होता है। आपकी एक एक बात का हिसाब होना होता है कि आपने उम्मत मोहम्मदी को सीधे रास्ते पर लगाया या गलत रास्ते पर चलाया। तो असल लफ्ज़ क्या है? किराअत। किराअत का क्या मायना है कि कुरान को वैसे ही पढ़ना जैसे ये उतरा है, हर किस्म का लिहाज रख कर। तो उन्होंने कहा जी सरकार कैसे कुरान पढ़ते थे आका अलैहिस्सलाम सरवरे कोनो मकाम। फरमाया वो किराअत इस तरह करते थे कि हर लफ्ज़ अलहदा अलहदा पता चलता था कि ये क्या पढ़ रहे हैं। आजकल तो हाफिज़ जो हैं वो या अलमूना और तालमूना की बस समझ आती है जब शबीने होते हैं या तरावीह होती हैं, तो इस तरह का तो कुरान पढ़ना ही हराम है। अल्लाह ताला ने की हिदायत अता फरमाए। तो क्या शाह फरमाया, हर एक हर्फ अलहदा अलहदा होता था आका अलैहिस्सलाम का और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्फाज को खींच कर तिलावत करते थे और कुरान का मर्तबा इतना बड़ा बताया। एक रोज़ आका अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबा इकराम, जिनको सरकार ने आसमान के सितारे बताया कि मेरे सहाबियों के बारे में बात करने से डरना कि वो आसमान के सितारे हैं कि जब भी देखोगे गर्दन उठाकर देखना पड़ेगा, इतना मर्तबा मकाम ऊंचा है। तो फरमाया या रसूल अल्लाह, हमें कैसे पता चले अल्लाह को हम पसंद हैं? फरमाया जितना तुम कुरान को पसंद करोगे उतना अल्लाह तुम्हें पसंद कर लेगा। जितना तुम कुरान को पसंद करोगे उतना अल्लाह तुम्हें पसंद कर लेगा। और ये फरमाया इससे भी तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि अल्लाह ताला तुमसे कैसे काम ले रहा है। अल्लाह ताला तुमसे कैसे काम ले रहा है। अगर तुम कुरान ज़्यादा पढ़ने वाले हो तो समझ लो कि अल्लाह भी तुम्हें पल पल याद कर रहा है। तभी तो बार बार कहता है किताब खोलो पढ़ो। और ये जो कई लफ्ज़ कुरान जो है वो कुरान को कुरान कह देते हैं, ये बात याद रखें। असल लफ्ज़ क्या है? कुरान, अलिफ के ऊपर खड़ी ज़बर है कुरान, जिसका मायना क्या है? बार बार पढ़ी जाने वाली किताब, जिसके अजायबात, जिसकी बरक़ात कभी ख़त्म ना हो और पढ़ने वाला कभी बोर ना हो। आप कोई किताब पढ़ेंगे, थोड़ी देर के लिए पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ेंगे, आप कहेंगे मैंने तो ये पढ़ी हुई है।
لیکن قرآن کا یہ اعجاز یعنی معجزہ ہے، قرآن کا سرکار کا سب سے بڑا معجزہ ہی قرآن ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کے نبی کا سب سے ٹاپ کلاس کا معجزہ کیا ہے، تو وہ ہے قرآن مجید، قرآن مجید۔ تو فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن پاک اترا، اس کا کیا معنی ہے؟ بار بار پڑھی جانے والی کتاب جس کے عجائبات کبھی ختم نہ ہوں، آپ جب پڑھیں وہ نہیں لگے، جس زمانے میں پڑھیں ایسا لگے جیسے وہ ابھی اتری ہے۔ اور حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ جب بھی آپ قرآن پڑھتے تھے تو اس قدر روتے تھے کہ ان کے جو غلام تھے جو ان کے پاس رہتے تھے، کام کرتے تھے، وہ دھوپ میں ڈاک کر وہ کاغذ سکھاتے تھے کہ اتنے آنسو گرے ہوتے تھے قرآن مجید کے اوپر۔ تو دراصل قرآن جو ہے یہ غم زدہ دل کو غم زدہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہم لوگ تو آدھا سپارہ کوئی بہن پڑھ رہی ہوتی ہے تو آدھا کوئی پڑھ رہی ہوتی ہے، ہمارے یہاں پر تو ہر چیز ہی الٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نیکی کی ہدایت عطا کرے، خدا را قرآن کی عزت کو سمجھیں۔ کیا شاہ فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک لفظ کی قراءت کو بہترین طریقے سے پڑھتے، اور صحابہ کرام نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے تو ہمیں قسم ہے اس رب کائنات کی جس کی قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے کہ سرکار کی آواز سے زیادہ پیاری آواز ہم نے کبھی سنی نہیں، سرکار کی آواز سے زیادہ پیاری آواز ہم نے کبھی سنی نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ رب کا محبوب ہے۔ ہمارے عام محبوب ہوں تو ہمیں بڑے عزیز ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ساری خوبیاں ہمارے محبوب میں ہیں، تو اس محبوب کا کیا عالم ہے جو اللہ کا محبوب ہے۔ تو فرمایا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنا پیارا قرآن پڑھتے تھے کہ اگر کافر بھی آپ کے گھر کی گلی کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ رک جانے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ چاہے میں کافر ہی صحیح لیکن محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ایک مرتبہ قرآن تو سن لوں۔ تو کیا شاہ فرمایا تلاوت کرتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا پیارا پڑھتے تھے، اتنا پیارا پڑھتے تھے کہ کئی لوگ قراءت سن کر ہی کلمہ پڑھ لیتے تھے کہ اتنی پیاری آواز۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ کافر باہر کھڑے ہو کر جو سن رہے ہوتے تھے اور ان کے دل کے اندر جو آ رہا ہوتا تھا سرکار اسی حساب سے آگے سے آیات پڑھنی شروع کر دیتے تھے۔ جس طرح اس کا واضح واقعہ آپ لوگوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے دوسروں سے بھی قراءت سننا بڑا پسند فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاہ فرمایا عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو خود صاحب قرآن ہیں، میں کیسے آپ کو، میں تو نہیں آپ کے سامنے پڑھ سکتا۔ سرکار نے فرمایا مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ عبداللہ کی قراءت بڑی ہی پیاری ہے۔ سوچیں کہ جس کو اللہ کہہ دے کہ اس کی قراءت بڑی پیاری ہے، حکم دینے والا رب ہو اور سننے والا مصطفیٰ کریم ہو اور پڑھنے والا صحابی رسول ہو، اس قرآن کی کیا شان ہوگی۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ بزرگوں نے کہ ہم لوگ خود تو اللہ کی تعریف کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی جب ہمارے پاس کوئی غمزدہ آتا ہے نا تو ہم جان بوجھ کر اس کو پوچھتے ہیں کہ بھئی وہ تجھ پر وہ مصیبت آئی تھی تو اللہ نے ٹالی تو کیسا لگا؟ تو وہ بندہ جب اللہ کی تعریف کرتا ہے تو پھر بزرگ خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو ہم خود تو تعریف کرتے ہی ہیں لیکن جب کسی اور کی زبان سے ہم اپنے یار کی گفتگو سنتے ہیں، اپنے محبوب کی عنایات سنتے ہیں تو ہمارا دل بڑا خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا میں تو جانتا ہوں قرآن کیا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے دو قرآن مجید زمین پر اتارے، ایک ناطق قرآن ہے، ایک صامت قرآن ہے۔ ناطق قرآن وہ ہے جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل ان کے جسد اقدس کے اندر جو ہے وہ اترا اور پوچھا گیا۔ ایک روز بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ کو پوچھا گیا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیسے تھے؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں معلوم کہ وہ کیسے تھے؟ وہ قرآن سے بنے ہوئے تھے، یعنی وہ قرآن کے بنے ہوئے تھے، ان کا اخلاق قرآن تھا، ان کی عادات قرآن تھی، ان کا چلنا بیٹھنا اٹھنا قرآن تھا، وہ اپنے عمل سے بتاتے تھے قرآن کس کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ قرآن مجید جو ہے، فرمایا جس بندے نے اس کو پڑھا اور اتنا شوقین ہو گیا قرآن کا کہ قرآن ہی پڑھتا رہا، تو فرمایا روز قیامت جب سب لوگ اٹھیں گے، جس کام پر کوئی فوت ہوا ہوگا اسی کام کو کرتے ہوئے اٹھے گا، اور جس نے قرآن کو پڑھا فرمایا اس کے ہاتھ میں اللہ کی طرف سے قرآن ہی ہوگا اور وہ بندہ قرآن ہی کی تلاوت کر رہا ہوگا۔
تو کیا شاہ فرمایا کہ قرآن مجید کو پڑھنا ہی نہیں، جب دیکھ کر پڑھتے ہیں تو قرآن تب بھی اپنا فیض جاری کرتا ہے۔ تم دیکھو گے تمہاری نظر انسانی ہے جب تم قرآن پر نظر ڈال کر پڑھو گے، اور جب قرآن کی نگاہ تم پر پڑے گی وہ نگاہ رحمانی ہے، اور اس رحمانی نگاہ کے ساتھ تمہیں کتنی شفائیں ملیں گی۔ یہ انشاءاللہ کل کا جو ہمارا رہے زندگی اللہ کی توفیق ہوئی تو آیت الکرسی پر بیان ہوگا، ایک نئی طرز کا جو ہے وہ آپ کو ایک بیان ملے گا، جس کو آپ سنیں گے تو آپ کا دل خوش ہوگا کہ ایک آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلتیں رکھ دی ہیں۔ تو کیا شاہ فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ قرآن پڑھنے والا بندہ جب قرآن پڑھتا ہے تو قرآن اس بندے کی طرف شفا کی نگاہ کرتا ہے، کیونکہ یہ شفاء للمؤمنین ہے۔ تو فرمایا آقا علیہ السلام نے طاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، فرمایا آقا علیہ السلام سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ قرآن کو اچھی آواز اور اچھے طریقے سے پڑھنے والا کون ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، جب تم اسے پڑھتے ہوئے سنو تو معلوم ہو کہ وہ بندہ اللہ سے ڈر ڈر کر پڑھ رہا ہے، یعنی وہ رو رو کر پڑھ رہا ہے، رو رو کر پڑھ رہا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی پیاری عادات سنیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ جب بھی سبح اسم ربک الاعلی سرکار پڑھتے تھے تو رک جاتے اور فرماتے سبحان ربی الاعلی، یعنی اپنے رب کی بات کا جواب دیتے۔ یہ تفسیر روح البیان جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 102 کے اندر اس کا بیان ہے۔ فرمایا سرکار جواب دیتے تھے آگے سے، اور جب کبھی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ جب میں یہ آیت پڑھتا تھا علیہ اللہ باحکم الحاکمین تو آپ سرکار رک جاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کیا اللہ تعالیٰ سب فیصلے کرنے والوں میں سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں؟ تو سرکار رک جاتے، ہم لوگ تو آگے چلے جاتے ہیں نا، کیونکہ ہمیں عربی کے معنی بیٹے پتہ نہیں ہوتی، تو جب ہم آگے چلے جاتے لیکن سرکار آگے نہیں جاتے تھے، وہ رک جاتے تھے۔ کیا فرماتے تھے؟ بلا انا علی ذالک من الشاہدین، اے اللہ تو نے سچ فرمایا میں خود اس پر گواہ ہوں۔ اے اللہ واقع جو فیصلہ تو کرتا ہے اس سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا اور کوئی نہیں۔ اور ایک روز سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں جب بھی یہ پڑھتی ہوں نا یہ حدیث تو مجھے اچھا بھی بڑا لگتا ہے اور ہنسی بھی آتی ہے کہ سرکار نے صحابہ کرام کو کس طرح سبق دیا۔ کیا فرمایا؟ سورہ رحمان کی سرکار نے آخر تک تلاوت کی، تمام صحابی رسول جو تھے وہ ادب کی وجہ سے خاموش ہو کر بیٹھتے تھے، بولتے نہیں تھے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا تم سے بہتر تو جنات کی جماعت تھی، جن کے سامنے جب میں نے سورہ رحمان کی تلاوت کی تو وہ جب بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آتا تو وہ کیا کہتے؟ لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَكَ رَبِّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے اللہ ہم تیری کسی چیز کا انکار نہیں کرتے، اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتے، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ فرمایا میرے صحابیوں تم بولے نہیں، تم نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کا ادب کرتے ہیں اس لیے ہم خاموش رہے، اب آئندہ سے جب بھی ہم یہ پڑھیں گے ہم رک کر یہ کہا کریں گے۔ تو کیا شاہ فرمایا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آقا علیہ السلام جب یہ تلاوت کرتے علیہ ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى تو اس وقت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے سے جواب دیتے، کیا کہتے؟ سبحانک و بلا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس پر قادر کہ وہ مردوں کو زندہ کرے، تو سرکار رک کر کیا فرماتے؟ ہاں میرے اللہ تو پاک ہے، تو کر سکتا ہے، اسی طرح ہے جس طرح تیرا فرمان ہے۔ تو کیا شاہ فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ گانے کی طرز پر قرآن کو مت پڑھنا، ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا قرآن کو گا گا کر پڑھا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کئی لوگ جو ہیں وہ ہو جاتا ہے نعتوں کے اندر بھی یا قوالیوں کے اندر، تو یہ پڑھنا بیٹے ممنوع ہوتا ہے۔ آپ اس طرح عربک میں پڑھیں، فارسی میں پڑھیں، یعنی کوئی بھی جو آپ نے نعت پڑھی، لیکن قرآن جو ہے اس کو آپ نے وہ گا گا کر نہیں پڑھنا، حسن صوت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لحن داؤدی سے حصے عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا تلاوت قرآن کی اور روزہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو بندے کی قبر کے اندر خوشبو پیدا کرتی ہیں، جو بندے کی قبر کے اندر خوشبو پیدا کرتی ہیں۔ کیوں کہ ایک روز علامہ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ فرمایا
کہ حضرت مغیرہ بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہیں خواب میں دیکھا گیا تو دریافت کیا. جس بندے نے ان کو خواب میں دیکھا انہوں نے خواب کے اندر قبر کی خوشبو کو محسوس کیا. اس بزرگ کی قبر کے اندر سے خوشبو کو خواب کے اندر محسوس کیا اور پوچھا کہ یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے. انہوں نے کہا میں نے کبھی تلاوت قرآن نہیں چھوڑی تھی اور سخت گرمی میں روزے رکھتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے میری قبر کی مٹی کے اندر خوشبو قرآن پیدا کر دی. یہ میرے رب نے مجھے میری مٹی کو تر و تازہ کر دیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بعد مرنے کے آپ کی قبر کے اندر سے خوشبو آئے تو تلاوت قرآن کو اپنا شعار بنا لیجیے، اپنا طریقہ کار بنا لیجیے. اگر کچھ نہیں آتا بالفرض کریں کوئی بندہ جو نہیں پڑھا ہوا، اللہ سب کو توفیق دے، نہیں پڑھا ہوا، تو ایک بزرگ تھے تو وہ اکثر کیا کرتے تھے کہ قرآن کھولتے تھے اور ہر ایک لائن کے اوپر، ہر ایک آیت کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہتے تھے یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے. وہ سارا دن ایسے ہی کرتے رہتے تھے. بعد وفات کے کسی نے جنت کے اندر پھرتے ہوئے دیکھا، پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کس طرح مرتبہ پایا، آپ تو قرآن بھی نہیں پڑھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا میں قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا، لیکن جب بھی میں قرآن کھولتا تھا میں ہر آیت کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہتا تھا اللہ تو نے یہ بھی سچ فرمایا، اللہ تو نے یہ بھی سچ فرمایا، اللہ تو نے یہ بھی سچ فرمایا، کہ میں رب کی تصدیق کرتا تھا. تو دراصل قرآن تصدیق کا ایک تو نام ہے کہ جب سچ مان لیا، حق مان لیا، تو سب سے پہلے آپ نے قرآن کی اس آیت کو ثابت کر دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب ہے اس کے اندر شک نہ کرنا. اگر شک کرنا ہے تو یہیں سے واپس ہو جاؤ. رب کو شک کرنے والوں کی ضرورت نہیں. وہاں پر جو سودے ہیں وہ سچ کے ہیں. صداقت ایسے ہی نہیں نبوت کے ساتھ جا کے لیٹ جاتی. صداقت کو ایسے نہیں وہاں ڈیرے مل جاتے جہاں کی مٹی لانے کو لوگ ترستے ہیں. اللہ نے وہاں پر صداقت کو مدفون کر دیا. تو کیا شاہ فرمایا کہ ایک روز حضرت عاصم سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ میں نے ایک قبر کھودی کیونکہ مجھے یہ معلوم تھا کہ جو بندہ نیک وفات پاتا ہے اس کی قبر کے اندر سے لازمی کچھ نہ کچھ عجیب ملتا ہے. انہوں نے ایک سوراخ میں سے دیکھا کہ ایک شیخ اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ قبلہ رخ ہو کر گود میں قرآن لے کر تلاوت کر رہے ہیں اور ان کے اوپر 70 لباس ہیں اور ان کے ارد گرد باغ بنا ہوا ہے قبر کے اندر. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیسے مرتبہ مل گیا؟ انہوں نے کہا میں قرآن زیادہ پڑھتا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے میری قبر کو باغ بنا دیا، میری قبر کو بقائے نور بنا دیا. تو کیا شاہ فرمایا اللہ بزرگوں کو زندگی دے، یعنی بعد وفات کے بھی ذکر زندہ رہتا ہے ایسے لوگوں کا. وہ لوگ مر کر بھی نہیں مرتے. اور آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ جب کوئی طالب علم قرآن کی سعادت حاصل کر رہا ہوتا ہے، یعنی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس کو موت آ جاتی ہے. تو فرمایا جب موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ ارشاد فرماتا ہے اس کا بھی قرآن مکمل نہیں ہوا، اس کو کچھ نہ پوچھو، اس کو بس قرآن پڑھاتے رہو، جب یہ قرآن پڑھ لے گا پھر پوچھیں گے. فرشتے اس کو پڑھانے لگ جاتے ہیں. سبحان اللہ، قربان ہے حافظ قرآن، اے تلاوت قرآن کرنے والے، تیرے مقدر پڑھ کے تیرے استاد فرشتے بن گئے، تیرے استاد فرشتے بن گئے. اور جگہ تجھے وہ ملی جہاں کسی بندے کی آواز ہی نہیں آنی. ہمارے جیسے تو جب کوئی نوٹس تیار کرتے ہیں وہ کبھی کسی کی آواز آ گئی، کبھی کسی کی آ گئی. قبر اللہ نے ایسی پیاری کلاس بنا دی حافظ قرآن کے لیے یا طالب علم کے لیے کہ چل بھی پڑھ، تجھے کوئی آواز اور آنی نہیں. اور میں کبھی حیران ہوتی ہوں کہ وہاں جا کے تو سب ہی عربی بولیں گے، سب ہی قرآن پڑھیں گے. روکنے کا مقصد یہ ہے کہ سائیں پیچھے بڑے سخت ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا پیرا اپنے امتی کے اوپر کہ یا اللہ کوئی بات نہیں، اگر اس کو عربی بھی آگے پڑھنی کوئی بات نہیں، قرآن تو نہیں نہ پڑھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چلیں بھی اس کو پڑھاؤ، ابھی اس کا حساب نہ کرو. اور اللہ کی قدرت کہ جب وہ بندہ پڑھ لیتا ہے قرآن تو پھر فرشتے کہتے ہیں مولا اس کا حساب نہیں لینا. اللہ فرماتا ہے حساب کس بات کا؟ اس نے جب سے آیا تب سے تو قرآن ہی پڑھی جا رہا ہے، تو کس بات کا حساب لینا ہے؟ اس کو جانے دو. اور صدقے قرآن کے اور صدقے صاحب قرآن کے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بخش دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے اس کو پڑھاتے رہو بس. اور کیا شاہ فرمایا کہ یہ وہ واحد کتاب ہے جو زمین کے اوپر بھی پڑھی جا رہی ہے اور زمین کے نیچے بھی پڑھی جا رہی ہے. آپ سوشل اسٹڈی ہے، سائنس ہے، میتھ ہے، پڑھ لیں گے اوپر ہی پڑھیں گے، زمین کے اندر تو نہیں کسی نے ساتھ دفنانی تھوڑی ہیں کتابیں.
لیکن اس کتاب کا فائدہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ یہ واحد کتاب دنیا کی، واحد کتاب جو زمین کے اوپر بھی پڑھی جا رہی ہے اور زمین کے نیچے بھی پڑھی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ کل تھوڑا ہم اس کا اور بیان کر کے پھر آیت الکرسی کی طرف آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس درس کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین طہ یاسین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے میرے مالک میرے اللہ، جو کچھ پڑھا گیا ہر قسم کی غلطیوں سے محفوظ کر کے اپنے بارگاہ الہی میں سے منظور و قبول فرما، اور صدقہ اپنے پاک حبیب کا جو جو کوششیں ہم اپنے دین کے لیے کرتے ہیں سب کی کوششوں کو قبول فرما، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں ایسا کر دے کہ ہم تجھے اور تیرے پاک حبیب کو پسند آ جائیں۔ اے میرے مالک میرے اللہ، اس درس کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وما علینا الا البلاغ المبین۔ صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله